वेलकम बैक नाज़रीन। असां दासी पंहिंजे गेस्ट डॉक्टर शाहिद साहब की तरफ ऐं पुछंदासीं खां वधीक कुछ माशाअल्लाह के बारे में। सर, अगर मैं बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से बात करना चाहूँ, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर काफ़ी सारे मेजरमेंट बताए हैं गवर्नमेंट ने, जिस तरह से उनको टास्क फोर्स प्रोवाइड की है, आगे चल के वो कमेटी भी बना रहे हैं, उनके कुछ अपने बंदे भी बिठा रहे हैं, ISI के बंदे बिठा रहे हैं, FIA के भी बंदे बिठा रहे हैं। उसके अलावा हर पार्टी से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे दो दो बंदे उठाए जाएंगे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कराची के जो एसोसिएशन है, बिजनेस कम्युनिटी है, वो तो इस हवाले से काफ़ी एग्री थी और वो काफ़ी एक्सपेक्टेड दिखाई दे रही थी कि हाँ अब काफ़ी हालात सही हो जाएंगे। तो लेकिन मैं जहाँ जिस हद तक समझता हूँ कि ये और भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी यही हुआ है कि वो ऐसे काफ़ी सारे मेजरमेंट बता चुके हैं, लेकिन उनके नतायज का इंतजार करते करते हमारा वक्त चला जाता है और फिर से कोई दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई नए मेजरमेंट्स आते हैं, फिर से वक्त गुजर जाता है। तो आप इस सब का क्या कमेंट करेंगे? नहीं, जो आपने कहा वही सही है। ठीक है, काम करने का जो तरीका होता है ये नहीं होता। बैठ जाएं, बोलो कमरे से बाहर कोई नहीं निकलेगा, फैसला करके निकलें। अगर आपने ये नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। अब 10 आदमी बैठे, उसको बोले जहाँ बैठे, खाएं पिए, बातें करें, जब फैसला हो दस्तखत करें, सही, और वो सही काम करके निकलते हैं तो ठीक है, वरना होना कुछ नहीं है। भाई अब मसला यहाँ का बहुत संगीन है, टारगेट किलिंग हो गई, ठीक है, उसके बाद हड़ताल अगले दिन हो गई, फिर उसके बाद सोएब की कॉल दे दी, तो ये तो सनतें बंद हो रही है ना। तो आप ये भी तो सोचो कि जो आदमी सुबह को सब्जी बेचने निकलता था उसका क्या होगा। तो ये बड़े लोगों की बातें हैं ना, सब मीटिंग कॉन्फ्रेंस में। वो एक आदमी तो ये कहता है भाई मैं सुबह को निकलूंगा तो सब्जी बेचूंगा तो शाम को मेरा घर का चूल्हा जलेगा। अब आपने बंद कर दिया तो वो तो घर बैठा है। सही, तो आप किस बात का कमीशन बना रहे हैं? आप आज रात को मीटिंग करें, फजर की नमाज से पहले फैसला करें, और अगर नहीं होता तो वहीं बैठे रहें। तो पहले ये कुछ नहीं होने वाला, पहले तो एक चीज ये। दूसरा ये था कि पहले तो ये तय करना है कि मईशत को ठीक करना है, लोगों को रोजगार दिलाना है, तो उसके लिए कुछ और भी तो चीजें हैं ना। बिजली का क्या करना है, जो आपके यहाँ गैस का क्या करना है, बाहर से सरमायाकार से पूछो भाई आप तो पैसा लगा नहीं रहे, आपने पैसा तो दुबई भेज दिया, तो मुल्क में कौन पैसा लगाएगा? बाहर से भी नहीं आ रहे, हम भी नहीं लगा रहे। जैसे हुकूमत तो टैक्स लेना चाहती है, कभी पेट्रोल के अंदर बढ़ाना चाहती है। सवाल ये है कि आप पेट्रोल के अंदर क्यों बढ़ा रहे हैं? मुझसे अगर आप पूछें तो आज जो पेट्रोल का रेट है उसमें 31 दिसंबर को जो रेट था पेट्रोल का, उसमें 21 रुपए लीटर कम होना चाहिए। ये हुकूमत झूठ बोलती है कि जी हम सब्सिडी दे रहे हैं, कोई सब्सिडी नहीं दे रहे, आवाम से टैक्स ले रहे हैं, उसका एक हिस्सा वापस करते हैं, उसको ये सब्सिडी कहते हैं। सब्सिडी तो ये होता है जो अपनी आमदनी से दें आप, वो नहीं है। तो पहले तो ये है कि अभी एक आदमी जिसको 25,000 रुपये तनख्वाह है पाकिस्तान में, उसका एक साल में होता है 3 लाख रुपया, ठीक, वो टैक्स दे रहे हैं। ठीक, जिस दिन तक ये फैसला नहीं होता कि हर आदमी जो इस पाकिस्तान में रहता है वो जिसकी आमदनी 3 लाख है वो टैक्स दे, अगर आप ये फैसला नहीं कर सकते तो कौम जिंदा नहीं रह सकती। सही, सीधी बात है। तनख्वाहदार तबका तो देता है तो वो लोग नहीं देते, ये कानून पहला बनना चाहिए। ठीक, तो टैक्स मिलेगा तो हुकूमत फिर फैसिलिटी देगी। फिर वो लोग है कि करप्शन होता क्या है कि चोर जो है, जिनको जो जेल जा चुके हैं, उनको आप बड़े बड़े डिपार्टमेंट लगा देते हैं तो पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं मिलता। सही, तो वो जब डिपार्टमेंट में जाते हैं, स्टील मिल में चले गए, वहां जाके करप्शन करते हैं, उस अदारे को तबाह करते हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को अल्लाह मियां ने दिया है, बहुत वसाइल दिए, बंदे भी यहाँ के अच्छे हैं, आम आदमी, हुकूमत सही नहीं है, टैक्सों की पॉलिसी सही नहीं है, बिजनेस की पॉलिसी सही नहीं है, बाहर से कर्जे ले रहे हैं, IMF इस मुल्क को तबाह करना चाहता है, अमेरिका इस मुल्क को तबाह करना चाहता है। IMF तो अपना बेल आउट रिलीज ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो तो उन्होंने जो कंडीशन रखी है वो हम फुलफिल कर ही नहीं पा रहे। नहीं, तो खुशी की बात है हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, लोगों को समझना चाहिए। ये जो पाकिस्तान में कुछ अपने आप को लोग माहिर कहते हैं ना, वो ये कहते हैं जी हम IMF के पास जाते हैं, वो तो नहीं आता। सही, तो फिर आप IMF की शिकायत क्यों करते हैं? ये कहा करते थे, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। अब मैं उनसे कहता हूं कि भाई अगर IMF के पास आप नहीं जाते तो IMF जो है कभी तो नवाज शरीफ की खुशामद कर रहा है, कभी जाके MQM से मिल रहा है। भाई उसने तो आपको कर्जा देना है ना, तो वो तो ये कह जी मेरी कंडीशन ये है, आप ये पूरी करते हो तो आ जाओ मैं पैसा देता हूं, नहीं करते तो बात खत्म हो गई। सही, वो जो जाके खुशामदे कर रहा है नवाज शरीफ को कि आप सपोर्ट करें, MQM के पास जा रहा है, ANP के पास जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? सही, इसका मतलब आपने कभी सुना है कि जो आदमी कर्जा देता है वो खुशामद भी करता है? इसका मतलब ये है कि ये कर्जा क्या है? ये है पाकिस्तान की गर्दन के पास फंदा। बिल्कुल, ये इस मुल्क को के गिर्द फंदा डाल रहे हैं ताकि इनसे अपना डिक्टेशन लें। इस्लामी बड़ा मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, मुसलमान लोग हैं यहाँ पर जिनको ये फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, अच्छे मुसलमान है, फंडामेंटलिस्ट नहीं है। सही, उनको खराब करने के लिए ये कर्जा दे रहा है, अमेरिका की पॉलिसी है। सही, और अब तक जो आदमी मैं सुन रहा था 40-50 साल से लोग कहते थे जी IMF तो जो है वो तो आपके पास नहीं आता, आप जाते हैं, आप उनसे पूछो कौन जा रहा है?
IMF خود آ رہا ہے بالکل. کیوں خوشامدیں کر رہا ہے؟ بھائی ان کا کام ہے حکومت سے بات کریں. ان کا کیا تعلق ہے پارٹیوں سے خوشامد کرنے؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ قرضہ لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ ان کو منع کر دیں کہ قرضہ نہیں لیتے وہ گھر پہ آ کے خوشامد کریں گے. کیونکہ تو قرضے کی شرط لگا کے بعد میں آپ کو اپنی شرط منوائیں گے یہ کریں پیٹرول بڑھائیں بجلی بڑھائیں گیس بڑھائیں. یہ سوچنے بالکل. اچھا میں اگر تھوڑا سا کمپیریزن کرتا چلوں اس کے سندھ کا پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا تو خیبر پختونخوا میں کل 321 انڈسٹریل یونٹس کلوز ہو چکے ہیں مینجمنٹ کے پرابلم کی وجہ سے, انرجی کرائسس, لائن آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے کہ بزنس کمیونٹی بہت زیادہ چلا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ پرابلمس ہیں اس کو حل کیا جائے. لیکن اگر میں دیکھوں پنجاب کی صورتحال کو تو پنجاب میں جو ہے گورنر نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ سب سے پہلا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے پرابلم سالو کرنا ہے اور ان کو آگے لے کے جانا ہے کیونکہ وہی معیشت کا پہیہ چلاتے ہیں اور سب سے پہلی پریفرنس ہماری وہی ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ڈفرینسز کو؟ دیکھیے یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. میں تو کہتا ہوں کوئی یہ بتاؤ کہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی ہم عوام کے مسائل حل کریں گے تو عوام کے مسائل حل کرنے میں آئے گا کہ جی یہ تو روزگار نہیں ہے. کیوں نہیں روزگار ہے؟ کہ صنعتیں نہیں چل رہی. صحیح. اب اس بہانے سے کہ جی بزنس کا پہیہ چلے گا تو وہ تو قیمتیں اتنی بڑھا دیں گے عوام کو فائدہ نہیں ہوگا. میں یہ کہتا ہوں شروع یہاں سے کریں کہ ہم نے عوام کو فائدہ پہنچانا ہے. تو اس میں آئے گا جی نوکری چاہیے. تو نوکری کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی صنعتیں بند ہو رہی. پھر آپ صنعتوں سے بات کریں. مگر بات آدمی کی نہیں کر رہے ہیں. یہ وہی کھیل ہے. ٹھیک کہ جی بڑے بڑے جو صنعتکار ہیں کہیں گے اس کا آپ قرضہ معاف کر دیں. ابھی کھیل شروع ہوگا بتانا کہ یہ قرضہ معاف کر دیں, یہ اس کے بجلی کا بل چھوڑ دیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے گا. آپ یہ کریں کہ عوام کے لیے سوچیں. جیسے RGST تھا, اب انہوں نے کہا کہ جی ہم بات کریں گے بزنس کمیونٹی سے. ایسی بات ہو رہی تھی, کچھ گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے. تو میں نے کہا بھائی بزنس کمیونٹی سے کرو, مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے بتائیں عوام کے مفاد کے لیے آپ کس سے بات کریں گے؟ بزنس کمیونٹی اپنی بات کر رہی ہے, انڈسٹریلسٹ اپنی بات کر رہا ہے, تاجر اپنی بات کر رہا ہے, جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں وہ اپنی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو آدمی 18 کروڑ ان کی کون نمائندگی کر رہا ہے؟ ان کو کوئی نہیں کرتا. صحیح. تو یہ بھی ڈرامہ ہے. جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ آدمی جس کی تنخواہ 7,000 روپے ہے, 10,000 روپے ہے, 15,000 روپے ہے یا 25,000, اس سے نیچے کے جو لوگ ہیں نا ان کا کوئی نہیں سوچ رہا. اور وہ آدمی جو ہے وہ 13 کروڑ آدمی ہے. تو یہ سوچ ہی غلط ہے. یہ وہی ہے وڈیرا شاہی کلچر پر جو ہوتا ہے نا پبلک, اس کو اگر عوام کو جبھی آپ سے کہا نا کھڑا ہونا پڑے گا. بالکل. پریس کلب میں جائیں, 2,000 آدمی شام کو دفتر کے بعد وہاں مظاہرہ کریں, آپ کیمرہ لے کے پہنچ جائیں, ان کو دکھائیں, لوگوں سے پوچھیں بھائی یہاں آپ کیوں آئے؟ ان کا جی ہم نے سڑک پہ نہیں آئے ہیں, ہم نے کوئی انڈسٹری نہیں توڑی ہے, مگر ہم یہ مظاہرہ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو بتا دیں کہ آپ کی جو پالیسی ہیں ہمارے خلاف ہیں, ہم نہیں چلنے دیں گے. صحیح. اور یہ مصر میں جا کے دیکھیں, تونس میں جا کے دیکھیں, یہاں بھی ہوگا. یہاں ابھی امریکہ ڈیلے کرا رہا ہے. اچھا. وہاں پر میں آپ کو بتاؤں مصر میں جو کچھ ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے, لیکن پاکستان میں نہیں کرنے دے رہے. ٹھیک. اس لیے نہیں کرنے دے رہے کہ ہم سے وہ کام لینا چاہتے ہیں شمالی وزیرستان کا. ٹھیک ہے. اگر آج وہ ابھی آپ دیکھیں نا یہ 10 پوائنٹ کیوں آئے تھے؟ یہ حکومت میں اکثریت ختم ہو گئی تھی, یہ حکومت گرنے والی تھی, تو نواز شریف کو آگے کیا امریکہ نے کہ تم کو 10 پوائنٹ. ٹھیک. تو 10 پوائنٹ پر عمل تو نہیں ہونا تھا, لیکن حکومت کو بچا لیا کیونکہ وزیرستان میں آپریشن کرنا. جب یہ آپریشن ہو جائے گا, آرمی میں پھنس جائے گی, اکنامی بیٹھ جائے گی, تو پبلک کو کہا جائے گا سڑکوں پہ نکلو. صحیح. یہ سوچنے کی بات ہے. اچھا دوسرا ایک بہت زیادہ ایک اچھی پوائنٹ میرے دماغ میں رہی ہے شروع سے, اور آپ بھی کافی دفعہ اس پروگرام میں گیسٹ آ چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی پاپولیشن ہے اس میں اراؤنڈ اباؤٹ 60% ہمارا یوتھ کا ہے, جس کی ایج 23 ایئرس 24 ایئرس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ان کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کیا جائے اور ان کو صحیح طرح سے روزگار فراہم کیا جائے تو پاکستان کا پہیہ تو کافی آگے جا سکتا ہے؟ میں نے آپ سے بیچ میں یہ کہا تھا کہ جو پاکستان خطے کے ملکوں میں سب سے اچھا ہے. اب یہ ہو کیا گیا, یہ 60% ضرور ہے, لیکن اس میں 2 کلاس بن گئی ہیں. ایک وہ جو بڑے بڑے اسکولوں میں جا کے پڑھ رہے ہیں, لمس میں پڑھ لیا, IB میں پڑھ لیا, گرامر اسکول میں پڑھ, ان سے آپ جا کے بات کریں, کسی دن پروگرام کر لیں, وہاں وہ یہ کہیں گے جی ہم تو پڑھ کے باہر چلے جائیں گے. تو جو لوگ اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تو باہر جانے کی سوچ رہے ہیں. جن کے پاس ذہن ہے, دماغ ہے, مگر فیس دینے کے لیے وہاں پیسے نہیں, وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں, وہاں کی تعلیم ختم ہے. تو یہ جو بار بار بات کرتے ہیں جی 60% لوگ ہیں ہمارے یوتھ, ان کو جب تک آپ علم نہیں دیں گے, جب تک ٹریننگ نہیں دیں گے, تو وہ تو ملک کے اوپر بوجھ بن رہے ہیں. تو یہ بھی پالیسی غلط ہے, اس میں خوش ہونے کی بات نہیں ہے. آپ نے ان کو تعلیم کے لیے, اس وقت افریقہ جو تعلیم پہ خرچ کر رہا ہے, غریب ملک, پاکستان اس سے کم کر رہا ہے, اور کہتے ہیں ہم نیوکلیر پاور ہے. بھائی تعلیم تو دو بچے کو, تعلیم نہیں دے رہے ہیں, اور جو اچھی تعلیم ہے وہ باہر جا رہے ہیں. تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے. تو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں یا یوتھ کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جائے, یا گورنمنٹ کو ایسی کون سی پالیسیز اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ یہ سارے پرابلم سالو ہونے شروع ہو جائیں؟ دیکھیے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں. گورنمنٹ اسکول جو ٹیچر ہے
اس کی تنخواہ اتنی ہے جتنی چپراسی کی ہوتی ہے، تو وہ تو نہیں پڑھائے گا۔ پہلے گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز کی تنخواہیں زیادہ ہونی چاہیے، وہاں اسکول پراپر ہو، وہاں کتابیں ہوں۔ لیکن گورنمنٹ ٹیچرز کی تنخواہیں تو ویسے ہی کافی ساری ہائی ہیں، پرائیویٹ والوں کو تنخواہیں کم ملتی ہیں؟ نہیں، تو جو پرائمری اسکول میں ٹیچر پڑھا رہا ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، دیکھیے میں یونیورسٹی کی بات نہیں کر ٹھیک رہا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں نا جہاں گائے بھینس باندھ دیتے ہیں آپ، یہ جو بچہ وہاں پہ جا رہا ہے اس کو آپ نے تعلیم اچھی دینی ہے، حل یہی ہے۔ تو جب تک آپ کا تعلیم کا بجٹ جو ہے آپ کا وہ تو کم ہے تعلیم اور صحت کا، اور ڈیفنس بجٹ زیادہ ہے، تو ڈیفنس ہوتا ہے ملک کو بچانے کے لیے۔ ملک کو کون بچائے گا؟ یہ پڑھے لکھے لوگ، ان کو آپ پڑھنے نہیں دے رہے، اور فوج پہ آپ خرچہ کر دیتے ہیں 700 ارب روپے، پھر بولتے ہیں یہ پاکستان کو بچائیں گے، تو نہیں بچا سکتے، ورنہ اس پاکستان کو نہیں بچا لیا۔ پاکستان کو بچائیں گے پاکستانی قوم، تو پاکستانی قوم کو آپ نے تعلیم دینی ہے، ہنر دینا ہے، تو وہ بجٹ کم کریں، اخراجات کا بجٹ کم کریں، کیبنٹ کا سائز کم کریں، شانہ اخراجات کم کریں، اور پیسہ ڈالیں تعلیم میں، پیسہ ڈالیں صحت میں، اسپتالوں کو پیسہ دیں، چھوٹے جو سندھ میں، پنجاب میں، فرنٹیئر میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میرا مطلب تھا، ان میں آپ تعلیم دیں، صحت اچھی کریں، ٹیچرز اچھے ہوں، تو وہ قوم اچھی نکلے گی نا۔ تو آپ تو دے نہیں رہے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن اسی حوالے سے حکومت نے اپنا جو سب سے پہلا اسٹیپ تو لے لیا ہے، کافی سارے وزراء کو فارغ کر دیا گیا، کافی سارے صلاحکاروں کو اتار دیا گیا ہے، کیا ہوگا؟ تو یہ کیا کچھ نہیں سمجھتے ہیں ہوگا۔ آپ؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہے 100 آدمی اگر بلوچستان اسمبلی میں ہیں تو اس میں سے 73 وزیر ہیں، کہیں کہ بھائی سندھ میں کتنے وزیر ہونے چاہیے مشیر ملا کے؟ 10 ہونے چاہیے۔ امریکہ کا آپ دیکھیں کتنا دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، تو ان کے جو وزیر ہیں وہ تو سندھ میں اس سے اب بھی زیادہ ہیں۔ ٹھیک، لیکن سندھ نے کم کیا ہے، پنجاب میں پہلے سے کم تھا، ابھی دونوں میں اور کم ہونا چاہیے، پھر فرنٹیئر میں جا کے آپ کم کریں۔ اس کے بلوچستان میں نے آپ کو بتایا 100 میں 73 آدمی وزیر بن گئے، یہ کیا طریقہ ہے یار؟ ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسرے کی یہ جو چوری ہو رہی ہے، یہ ایک آدمی چلتا ہے اس کے ساتھ 10 آدمی چلتے ہیں، تو وہ اپنی حفاظت کا انتظام خود کرے نا، اتنا اس کے پاس پیسہ ہے۔ آپ کے ٹیکس سے وہ ہر آدمی چاہتے ہیں میرے ساتھ 10 گاڑیاں چلیں، میں اپنا رشتہ دار کے گھر جاؤں، اس کو پتہ چلے جی کتنا بڑا آدمی آ گیا، 10 گاڑی آ گئی۔ اپنی سیکیورٹی آپ خود کریں، ہم نے پوری قوم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہے کہ ہر آدمی کو 10 آدمی گاڑیاں دے کے بھیج رہے ہیں۔ یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ آپ تعلیم پہ لگائیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ پیسے صحت پہ لگائیں، یہاں سے ملک ترقی کرے گا، اس طرح نہیں کرتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو جاگیر آپ نے بنا لی، یہ ہمارا ملک ہے، اختیار میرے پاس ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے، ہم دونوں مل کے لوٹ رہے ہیں، تو باقی 18 کروڑ کو پیچھے پھینک دیا آپ نے۔ ٹھیک ہے سر، ایک چھوٹا سا سوال آخری میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پھر پروگراموں کا وقت بھی ختم ہوگا پھر، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت معاشی معاملات کو ڈیل کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ پلس اگر نہیں کر پائے گی تو حکومت کا مستقبل کیا ہوگا؟ اگر کر پائے گی تو معاشی حالات کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ بے نظیر شہید کا ایجنڈا اٹھا لیں، سیدھی بات میں آپ کو بتا رہا ٹھیک ہے، ہوں، اور یہ کہیں پبلک کے سامنے کہ یہ ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ ختم ہو جائے گا، پہلی چیز۔ دوسرے کہ جو آدمی اس ایجنڈے کو نہیں مانتا وہ کیبنٹ میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو آپ نکال دیں۔ یا تو آپ اس چیز کو مانو جس پہ الیکشن میں جیت کے ہیں، وہ آپ کریں گے۔ اب مثال کے طور پر دیکھو اسٹیل مل میں تھا، ایک آدمی کو اپوائنٹ کیا، اس نے 26 ارب روپے کا گھپلہ کیا، اس کو جیل بھیج دیا آپ نے۔ دوسرا آدمی کو جو اس کی جگہ لگایا وہ کون تھا آپ کو پتا ہے نا؟ جو دوسری جگہ سے فراڈ کر کے آیا تھا، اس کو یہاں لگا دیا، اب اس کو بھی نکال دیا۔ ٹھیک، تو یہ جو نکالے ہیں لوگوں کو، تو کس نے اپوائنٹ کیا تھا ان کو؟ اس کو بھی نکالیں گے جو آپ نے اس کو کیوں اپوائنٹ کیا تھا؟ تو میرا مطلب اسلام نے آپ کو کیا سکھایا ہے، بنیادی یاد رکھیں، سزا اور جزا، دوزخ اور جنت۔ ٹھیک، تو جب تک پاکستان میں یہ آپ قانون نہیں بناتے کہ جو غلط کام کرے گا اس کو سزا دیں گے، جو اچھا کام کرے گا اس کو انعام دیں گے، تو یہ ملک ترقی کر جائے گا۔ اگر آپ وہی کرتے رہے جو آج آپ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک دیکھیے ہے، میں آپ کو ایک جملہ یاد دلا دوں، بے نظیر شہید نے کہا تھا ایک گلاس پانی پر بھی ٹیکس لگے گا، ٹھیک ہے سر، کہا تھا۔ آپ ایگریکلچر پہ نہیں لینا چاہتے، آپ پراپرٹی پہ نہیں لینا چاہتے، آپ اسٹاک ایکسچینج پہ لینا نہیں چاہتے، تو گلاس کے پانی کا کیا ہوا پھر؟ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کا۔ سر ڈاکٹر شاہد حسن صاحب جو چوڑ ہوتا ہے گورنمنٹ کافی فیل وہی ہے پنجا میئرس کمپلیٹ کرنے میں، ان کے علاوہ اگیا کو خاطر خواہ نظر نہ تھو جے فیوچر جے میں گورنمنٹ ان کے سالو کرے سکے۔